वसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, अब वो मुझे राह दिखाएगा, यानी जहाँ पर मेरे रब का हुक्म होगा वहाँ जाऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बाबल शहर में थे और आपने बाबल शहर से हिजरत करके अपने दादा के वतन हर्रान पहुँचे। हर्रान के रईस आपके ताया हारून बिन नाखूर थे। उन्होंने अपनी हसीन और जमील बेटी सारा आपके से निकाह कर दिया। फिर वहाँ हिजरत फरमा कर चंद दिन मिस्र में क़याम फरमाया। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा खादमा की हैसियत से अता की। अब 3 अफराद का काफ़िला मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुआ। कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफ़र हिजरत बयान कर रहा हूँ। और हफीज़ जलंधरी कहते हैं ये 3 अफराद जो हैं उनका काफ़िला मक्का शरीफ की तरफ जा रहा है। खुदा का काफ़िला जो मुश्तमिल था दीन जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जो जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पर। खुदा का काफ़िला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पर। फिर हालत सफ़र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा ने उनसे निकाह कर लिया। फिर हज़रत सारा भी आपकी बीवी हैं और हज़रत हाजरा भी आपकी बीवी हैं, क्योंकि हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गया। ये 2 बीवियां हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हालत सफ़र में एक दुआ फरमाई। दुआ क्या फरमाई? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन ने आगे खुशखबरी दी, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। आपको बुर्दबार साबिर बेटे की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह ताला आपको साबिर और बुर्दबार बेटा अता फरमाएगा। ये 2 लफ्ज़ हैं, एक है इस्मा और दूसरा है ईल। इब्रानी, तिब्रानी, सुरियानी ये ज़ुबानें थीं। उन ज़ुबानों में इस्मा का माना होता है सुन, अरबी लफ्ज़ भी है, और ईल का माना है अल्लाह। यानी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया, इसलिए आपका नाम, बेटे का नाम रखा हज़रत इस्माईल। 2 मतलब है अलग अलग लफ्ज़ हैं, इस्माईल। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया और आपने उनका नाम रख लिया इस्माईल। जनाबे हाजरा थी ज़ौजाए सानी पैगम्बर की, मिला फर्जंद इस्माईल उन्हें खूबी मुक़द्दर की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हज़रत सारा जो है वो रश करने लगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि हज़रत हाजरा इस्माईल को आप इलादा कर दें। फरमाने बारी ताला के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुराक पर सवार करके मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए। बुराक पर सवार हुए और बुराक पर सवार होके मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए। उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में किसी का मस्कन न था, कोई भी नहीं रहता था। वहाँ पानी का नामो निशान न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए खजूरों के ज़ंबील और पानी से भरा हुआ मशकीज़ा अदा फरमाया। जब माँ बेटे को छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा ने पूछा
اس بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حفیظ رنجی شاہ لکھتے ہیں یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس تو ہی ان کا محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کیا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ قائم کریں نمازیں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آج عمرہ اور حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو مکہ شریف میں مشرق و مغرب شمال و جنوب سے لوگ آتے ہیں، بے موسم پھل کھاتے ہیں۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں بیٹے کو چھوڑا تھا، اس کے قریبی کعبۃ اللہ کے نشان تھے، دیواریں گری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ تیرے گھر کے یہ حفاظت کریں گے، تو ان کی حفاظت کر اور کھانے پینے کا انتظام بھی فرما۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ لاکھوں درود و سلام اس خلیل اللہ پر جو محض رضائے الہی کے خاطر اپنے محبوب بیوی اور اس کے پیارے بیٹے جس کو دعائیں کر کے حاصل کیا تھا جنگ البیابان میں، جہاں کوئی خورد و نوش اور رہائش وغیرہ کا انتظام نہ تھا، تنہا چھوڑ کر چل دی۔ اور ہزاروں رحمتیں ہوں اس مقدس خاتون پر جس نے حکم الہی کے سامنے سر چکا دیا اور بھوکا پیاسا جنگل البیابان میں بے بس انیس و رفیق شیر خوار بچے کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، اے کاش ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ ہیں اور بیٹے اسماعیل ہیں۔ اللہ کے نام پر مکہ شریف میں چھوڑ کے آپ شام کی طرف رخصت ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کچھ وقت مکہ شریف میں گزارا، آخر بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا۔ شدت پیاس سے حضرت اسماعیل کرام کا حلق اور زبان خشک ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کے بچے کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ بچے کو وہیں لٹایا اور پانی کی جستجو میں اٹھی۔ قریبی صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تھیں۔ صفا اور مروہ نام رکھنے کی وجہ مورخین نے یہ بتائی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام مکہ شریف آئے، ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے جس کا نام صفا ہو گیا، چونکہ آپ کا لقب ہے صفی اللہ، اس لیے اس پہاڑ کا نام ہو گیا صفا۔ دوسرے پہاڑ پر حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی جس کا نام مروہ ہو گیا، کیونکہ مرواتن اس اصل میں امراتن سے تھا۔ امراتن کہتے ہیں عورت کو، خاتون کو، اس لیے اس کا نام ہو گیا مروہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آدم علیہ السلام کے وہاں بیٹھنے سے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ اور
پہلے یہ سعادت یہ پہاڑوں کو یہ نصیب ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ان پہاڑوں پر جلوہ نشین ہوئے، اور دوسری سعادت ان صفا اور مروہ کے پہاڑوں کو یہ ملی کہ ان کے درمیان میں حضرت حاجرہ دوڑی، اسماعیل اسلام کی ماں جو امی ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے نشانیوں کے تعظیم کرو، یہ دلوں کے لیے اطمینان ہے، اور معلوم ہوا جہاں مقبولان الہی کے قدم آ جائیں وہ جگہ بھی قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی تعظیم کرنا دل کے پاک ہونے کے دلیل ہے۔ آج تک انبیاء، رسول، مرسل، صلحاء، اولیاء، مومن، مومنات دوڑے اور قیامت تک دوڑتے رہیں گے، اور دوڑنا عبادت بن گئی ہے۔ اس وقت آپ دوڑ رہی تھی، تنہ ترہار دوڑ رہی تھی، اب ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں لوگ دوڑ رہے ہیں، قیامت تک دوڑتے رہیں گے، دوڑنا عبادت بن گئی ہے، اور یہ راستے زندہ ہو گئے قیامت تک۔ ان پہاڑوں پر حضرت حاجرہ چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھی، پہاڑوں پر کیوں چڑھی؟ پانی کی تلاش کر رہی تھی، کہیں کہیں پانی نظر آئے۔ ان پہاڑوں سے اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے، جب دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے لگی تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے تو دوڑی اور مروہ پر پہنچی، چنانچہ 7 مرتبہ ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی مگر پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، لہٰذا ہمارے لیے دوڑنا یہ عبادت بن گئی ہے۔ فرمایا جہاں صفا و مروہ ہر سو تلاش یاب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شائع نایاب میں دوڑی۔ مروہ پر کھڑے ہوئے اسماعیل اسلام کو دیکھا، آج زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، فَضَرَبَ بِقَدْمَيْهِ فَجَارَتْ عَيْنَاهُ، اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑی اور پانی نکل آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، دھوپ میں اسماعیل اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پر پھیلائے۔ حفیظ رندی ایک نقشہ کہتے ہیں، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس وقت سے، آج تک اس کا نام ہے زمزم۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب قریب آئیں تو چشمے کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور بچے کو پانی پلایا، خود پانی پیا۔ پھر آپ نے اس پانی کے چاروں طرف مٹی کی دیوار بنائی اور پانی کو کیا حکم دیا، زم زم، رک جا رک جا۔ یہ عبرانی ہے، عربی لفظ نہیں ہے، زم زم پانی رک جا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ ام اسماعیل لولا انہا اجلت لکانت زمزم عینن معینن، کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی، اس کے گرد مٹی کی، اس کے گرد مٹی کی دیواریں نہ بناتی تو زمزم ایک بہت بڑا چشمہ ہو جاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے اگر زمزم نہ فرماتی تو ساری زمین میں پانی پھیل جاتا۔ کچھ عرصہ خوش بخت ماں اپنے ساتھ بچے کے ساتھ بسر کرتی رہی۔ اس اثناء میں قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ جو ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اس کا ادھر سے گزر ہوا۔ قافلہ والوں نے یہاں کے خشک پہاڑوں پرندوں کو چہچہاتے سننے لگے کہ ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ پرندے اڑ رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا پانی ہے، چہچہاتے سنا، کہنے لگے ان پرندوں سے معلوم ہوتا ہے یہاں پانی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھے، دیکھا اس وادی میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ ایک خاتون کم سن بچے کے ساتھ مکین ہے، انہوں نے اس خاتون سے درخواست کی کہ انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے۔ اس خاتون نے اور پھر جب اجازت تو آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی تو فرمایا کہ وہ انہیں یہاں قیام کر اجازت دی۔ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہ قوم رہنے لگی۔ حضرت حاجرہ نے ان کو رہنے کے لیے اجازت فرما دی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا چشمے کی مالک میں ہوں گی۔ انہوں نے مکان بنائے اور حضرت حاجرہ کو رہنے کے لیے مکان تعمیر کیا۔ چند اشعار حفیظ رندی کے بیان پڑھنے کے بعد ختم کرتا ہوں۔
قبیلہ بنی جرم نے حضرت حاجرہ کو جب دیکھا تو کہنے لگے یہ عورت اور اس کی گرد گود میں جو بچہ جو لیٹا ہے، یہ عورت اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ وہ عورت ہے قربا عورتیں جس کی شرافت پر یہ ایسی ماں ہے، مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔ بنی جرم ادب سے سر چکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نظر دینے کے لیے آئے۔ کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے حاجرہ اور اس کے بیٹے کا۔ غرض یہ ہے بنی جرم نے اب ڈیرا یہی ڈالا، کیا خوش حاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔